अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और इस प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते ही हैं हम बात करते हैं रिश्तों के मुतालिक और ऐसी तमाम अमूर के ऊपर जहां आपको मदद फराहम की जाए अपने रिश्तों को बेहतरीन अंदाज में उस्तवार करने के लिए, ताकि आप अपने रिश्तों से फ़ायदा उठा सकें और अपने रिश्तेदारों को भी फ़ायदा दे सकें। आज का जो मौजू है उसके बारे में मैं आपको बाकायदा तौर पे तारुफ देने से पहले अपने एक्सपर्ट का तारुफ आपको कराती हूँ। मेरे साथ है सर जाफ़र अली, जो कि NLP एक्सपर्ट होने के साथ साथ एडिक्शन की फील्ड में काफ़ी अरसे से बेहतरीन काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली काउंसलिंग में बहुत माहिर हैं। और इसके साथ साथ कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस में आपके साथ ऐसी मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, ऐसे रवैयों के ऊपर काम करते हैं जो कि रिश्तों को मजबूत करने में आपको मदद फराहम करते हैं। अब ये रिश्ता कोई भी हो, चाहे ये शादी का रिश्ता हो, चाहे ये माँ बाप के साथ आपका रिश्ता हो, या ये औलाद का रिश्ता हो, या फिर ये दोस्ती से मुतालिक कोई रिश्ता हो, ऐसे तमाम रिश्तों में मदद आपको फराहम की जाती है इस प्रोग्राम के तहत। और इसमें हमारे साथ होते हैं सर जाफ़र। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि जहाँ ज़िंदगी में आप बाकी मामलात को बड़े अच्छे तरीके से डील करके चल रहे हैं, वहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो आपकी वजह से बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है और हमारे जो ऑडियंस हैं वो इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसे कमेंट्स हम तक आते हैं जो कि सम टाइम हमें वीडियो के ऊपर आते हैं और सम टाइम इनबॉक्स में मुझे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और ऐसी अप्रिसिएशन भी आती है, जिससे मुझे आइडिया होता है कि ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाबी से चल रहा है। आप क्या राय देंगे हमारे इस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो ऑडियंस के लिए थैंक यू, जिनका लव मिला हमें, जिनकी ओपिनियन मिलती रहती है, कमेंट्स मिलते रहते हैं। और अगर आज आई थिंक ये 42वां प्रोग्राम हमारा अभी ऑन एयर जा रहा है, तो पहले प्रोग्राम से अगर अभी तक अब सारे प्रोग्राम्स में देखें तो बहुत कुछ सीखा, ऑडियंस के कमेंट से बहुत कुछ सीखा, बहुत सपोर्टिव फीडबैक दिया उन्होंने हमेशा से। और ये प्रोग्राम बेहतर से बेहतर होता आ रहा है और होता जाएगा। अपनी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी हेल्प मिली, आप जैसे एक बहुत कोऑपरेटिव टीम मेंबर से बहुत सपोर्ट मिली, बहुत हेल्प मिली, आपकी कॉम्पिटेंसी से जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ करता रहता हूँ। आप सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, अंडरस्टैंड करने के हवाले से चीज़ों को बहुत सपोर्ट मिली। ऑडियंस सीखते हैं, ये चीज़ बहुत हमें एनर्जी देती है, हमें खुशी देती है और ये हमें मोटिवेट किए रखती है कि डू मोर कुछ और करें। तो हम अपनी बाकी सारी मसरूफियत ज़िंदगी में से इस प्रोग्राम के लिए तैयारी करना, इसे करना मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और सेम इमोशंस में आपके भी देखता हूँ कि ये प्रोग्राम करते हुए बहुत इंजॉय वाला एक इन्वायरमेंट होता है। तो यही सीखने और सिखाने का असल मज़ा और लुत्फ़ है कि जिसे करते हुए मज़ा आ रहा और इंजॉय कर रहे हो। हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मुझे ये काम इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं अगर आपके साथ रिलेट करूँ इस बात को, तो जब मैंने नफ्सियात की फील्ड चूज़ की थी अपने लिए, एजुकेशन के लिए, तो उस वक्त मुझे ये पता था कि मेरे हिस्से का जो काम है वो यही काम है कि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि आपको किस किस वे में, किस किस जगह पर नफ्सियात से मदद मिल सकती है। तो क्योंकि मैंने जब ये सीखा था कि दुनिया के हर आस्पेक्ट में, हर डोमेन में हमें जो मदद है वो नफ्सियात से मिल सकती है, तो उस वक्त फिर मुझे ये एहसास ज़्यादा होने लगा कि फिर ये बात दुनिया को भी बताई जाए। और आज आप देखते हैं कि सिनेरियो पिछले इन 10-15 सालों में सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। आज लोग मदद मांगते भी हैं और मदद मांगने में हिचकिचाते भी नहीं हैं, वरना एक दौर था जिसमें नफ्सियाती मदद मांगना कोई स्टिग्मा समझा जाता था, लेकिन आज बड़ी कामयाबी के साथ लोग मदद में आते हैं और अपनी ज़िंदगियों को ख़ुद संवारते हैं नफ्सियाती मदद के तहत। आज के प्रोग्राम की अगर मैं आप लोगों के साथ एक तारुफ पेश करूं तो आज हम बात करेंगे इमोशनल मैनेजमेंट पे, लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये समझ आए कि ये इमोशनल मैनेजमेंट इतनी ज़रूरी क्यों है या इतनी अहम क्यों है। अगर मैं इस वे में आपको ये बताऊं कि पिछली सदी में ये माना जाता था कि इंसान एक इंटेलेक्ट बीइंग है, एक अक्ल से मुताल्लिक कोई मखलूक है, लेकिन आज के दौर में ये बात साबित हो चुकी है कि इंसान एक इमोशनल बीइंग है
اور انسان اپنے 99.9% ڈیسیژنس جو ہے وہ اپنے ایموشنز کے تھرو بناتا ہے، جس میں اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس کا دل چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا تو وہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے تو وہ اس چیز کو اپنا لیتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے بھی دوں گی کہ اگر کوئی شخص دریا کے کنارے سے گزر رہا ہے اور اس کا ساتھی دریا میں گر جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں باہر رہ کے اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں جو بہتر مدد ہوگی، بلکہ وہ بغیر سوچے سمجھے ایموشنلی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے، جس سے وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے دوست کی بھی کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ اور ہم میں سے ہر شخص، ہر انسان اپنی جگہ وہی ایموشنل بینگ ہے جو کہ اپنے ایموشنز سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کی اسی وے میں مدد کریں گے کہ کس طرح آپ اپنے جذبات سے فائدہ اٹھائیں نہ کہ نقصان اٹھائیں۔ سو جعفر صاحب، میرا پہلا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آخر یہ جذبات ہوتے کیا ہیں جو انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر اپنا بس ہی کھو دیتا ہے؟ یہ کیا ہے یہ جذبات؟ اچھا، اگر ہم ایموشن کی بات کریں، ہیجان کی بات کریں، تو جیسے ایک لٹرل میننگ لفظ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایموشن کوئی انرجی ہے جو ہمیں موشن میں رکھتی ہے، ہمیں چلائے رکھتی ہے، ہمیں آگے کی طرف لے کے چلتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کاج کرتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، ریلیشن بناتے ہیں، کوئی بھی ہم، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم بہت سارے کام اپنے ایموشنز کے تھرو آپریٹ ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان ایک ایموشنل بینگ ہے۔ تو یہ جو ہماری موومنٹ ہیں، ہماری موشنز ہیں، ان کے پیچھے ایک انرجی ہے جو اچھا برا فیل کرواتے ہوئے ہمیں آگے کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس انرجی کو ایموشن کہتے ہیں۔ اگر میں سائیکولوجیکل ڈیفینیشن بتاؤں تو ایسی اسٹرانگ فیلنگس جو ہمارے تھاٹ سے ہوتی ہوئی اور ہماری فیلنگس کو اسٹرانگ کرتی ہوئی ہماری بایولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو بدل کے رکھتی، وہ ہماری ایموشنس ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم خوشی ایک ایموشن ہے، اگر ہم خوشی ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہماری سائیکولوجیکل اسٹیٹ یعنی کہ اچھا فیل کرنے کا تاثر، اور ہماری بایولوجیکل اسٹیٹ ایک انرجی آ جانا، وہ اسٹیٹ بدل جاتی ہے، تو ہیپینیس از اے ایموشن۔ اسی طرح سے اگر سیڈنیس ایک ایموشن ہے تو اس کے بعد اس سے ہماری سائیکولوجیکل اسٹیٹ بدلتی ہے، لو موڈ ہوتا ہے، لو فیل کرنا شروع کرتے ہیں، اور بایولوجیکل اسٹیٹ بھی بدل جاتی ہے، لیتھارجی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، جسم بے جان سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشن ہماری نفسیاتی اور جسمانی دونوں پہلوؤں میں بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں، اور انسان کو ڈرائیو کرنے میں پیچھے جو پش دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں، ہم کر گزرتے ہیں، ہم اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھتے، ہم دن رات کی محنت کو نہیں دیکھتے، ہم کر گزرتے ہیں۔ کچھ کام بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارا کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ ہمیں پہاڑ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور ہم عموماً ان میں فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے پیچھے میکانزم کو سمجھا جائے تو ہمارے ایموشنز ہی ہیں۔ ہمارے ایموشن جہاں پہ پازیٹیو ہوتے ہیں، ہمیں اچھا فیل کروانے والے ہوتے ہیں، وہ کام ہم بڑی جلدی سے کر لیتے ہیں، اور جو ہم اچھا فیل نہیں کرتے، ہمارے ایموشنز نیگیٹو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسوسیٹ ہوتے ہیں، تو وہ کام کرنے میں مشکل آتی ہے۔ سو اگر ہم اپنے ایموشنز کے بارے میں اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں، ایموشنز کے بارے میں اچھے سے جان لیں، تو ہم جو بھی اپنی روٹین ہے اسے بہت ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں، ریلیشن شپ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، لائف میں سکسیس ریٹ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم زندگی میں کامیابی ہیں، یہ بہت زیادہ اس میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اب آگے کچھ اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، ایموشن ذہانت کے بارے میں، اور جو ہماری عمومی ذہانت ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ اچھا، ایموشنز جب ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے استعمال بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم ایموشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی انرجی ہے جو ہماری فیلنگ تھاٹ سے ہوتی ہوئی انریچ ہوتی ہوئی ہماری جسمانی اور نفسیاتی کیفیت کو بدل کے رکھ دیتی ہے، ہمارے بیہیویئرز میں ڈسپلے ہو جاتی ہے، اور پھر ہم وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں۔ غصہ ہے تو ہم غصہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خوش ہیں تو ہم خوش نظر آئیں گے، اداس ہیں تو ہم اداس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے اور نیگیٹو ایموشنز ہیں، اینیمی کا ہے، جیلسی کا ہے، ہیٹ کا ہے، لو کا ہے، افیکشن کا ہے، یہ سارے ایموشنز ہیں، الٹروازم کا ہے، مدد کرنے کا ہے، یہ سارے ایموشنز ہیں جو ہمارے بیہیویئرز کو، ایکشنز کو، سائیکولوجیکل سٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو انسان ایک
इमोशनल बीइंग है, बिल्कुल। इमोशंस के थ्रू ऑपरेट करने वाला है, इमोशन के साथ आगे चलने वाला है। अनफॉर्चुनेटली पीछे अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा खात इमोशंस को समझने के हवाले से तरक्की नहीं हो पाई। कोई 1.5 सदी पीछे हम लिटरेचर को देखते हैं, साइकोलॉजी को देखते हैं, इमोशन के बारे में बातचीत होना शुरू हुई, और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में तो अभी रिसेंटली बात होना शुरू हुई है। कोई 30-40 साल पुरानी बात है जब लोगों ने कहा कि अच्छा ये कोई जज्बाती जहानत भी होती है, इसका भी कोई पहलू होते हैं, तो वो इस चीज़ को बेहतर लेके चलती है। अच्छा, अब एक ज़्यादा जो इसमें बात है कि हम क्यों इमोशनली डेवलप नहीं हो पाए, बेहतर से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। असल में हम थ्योरेटिकल लेवल पे भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाए कि हमारे कुछ जज्बात हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, हम इनकी मैनेजमेंट की तरफ भी जाएं, इनको अंडरस्टैंड करने जाएं असल में ये है क्या। जब हम अपनी ज़िंदगी में बाकी ज़रूरियात के बारे में बात करते हैं, जैसे हम बायोलॉजिकल नीड के बारे में बात करते हैं, बच्चों की बायोलॉजिकल नीड की ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो हम बड़ी खुशी वो चीज़ें कर रहे होते हैं। असल में वो ज़ाहरी होती हैं, वो हमें नज़र आ रही होती हैं, हम बिहाइंड द सीन चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते। जैसे हम बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं कि वो खाना कैसे बेहतर तरीके से खाएं, वो चलें कैसे, वो कोई काम किस तरह से करें, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करें। अब हम ये चीज़ें बच्चों को सिखा देते हैं तो वो आगे जाके करते हुए भी नज़र आते हैं। बिल्कुल। जैसे उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है तो इफेक्टिव वे में ये काम निपटा लेते हैं, कब खाना है कब नहीं खाना ये उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, हंगर को मैनेज करने की उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, अपनी जो और काम काज हैं उनको मैनेज करने की ट्रेनिंग हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब इमोशंस की बारी आती है, नॉलेज बहुत कम होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, तो इमोशंस की ट्रेनिंग भी फिर कोई नहीं होती। जज्बाती तौर पे अभी भी आप लोगों से मिले तो आपको लगेगा कि जज्बाती तौर पे लोग अभी बच्चे हैं, जज्बाती तौर पे अभी लोग बच्चे हैं। अब मैं ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, अब ये मैं इमोशनल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जिस लेवल पे बच्चों की इमोशनल मैनेजमेंट होती है उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, वो मैनेजमेंट वहाँ पे फ्रीज हो गई। वो आज भी जहाँ तक उन्होंने सीखा, जैसे अगर किसी एक पर्सन ने 8th ग्रेड तक पढ़ना लिखना सीखा तो वो 8th ग्रेड तक के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वहाँ तक की किताबें पढ़ सकेगा, इंटेलेक्चुअल उसका वहाँ तक होएगा, उसके बाद उसकी सोशल एक रीजनिंग डेवलप हो जाएगी, उससे थोड़ा सा बेहतर कर पाएगा। अब अगर एक पर्सन ने किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन की है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र, बातचीत करने का अंदाज मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होगा। यही हमारे इमोशंस के साथ होते हैं। अगर हम इमोशनल मैनेजमेंट जिस लेवल तक सीख लेते हैं, अगर हम बच्चों के लेवल तक सीख लेते हैं तो हम सारी ज़िंदगी उसके साथ काम चलाते रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे अगले लेवल की सीख लेते हैं तो हम इमोशनली थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे अगर हम बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग ना करें तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा, वही अमूमन ये निकलेगा कि वो कहीं पे भी आपको टॉयलेट करते हुए, यूरिन करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बच्चों की खाने पीने के हवाले से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो कहीं भी किसी भी तरह से खाना पीना शुरू कर देंगे। सेम एज विद इमोशंस, कि जब हम इमोशंस की ट्रेनिंग नहीं करते तो लोग आपको जगह जगह पे गुस्सा करते नजर आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा नहीं करना। अब जब इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग लोगों को नहीं होती, जिस बात को समझ नहीं पाते, तो वो इनसे इनकार करना शुरू कर देते हैं, वो डिनाइल में चले जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे अगर कोई पर्सन कहे कि मुझे भूख लगी है और मैंने खाना खाना है, तो हम उससे कहें कि नहीं, भूख कुछ नहीं होती, खाना खाना कुछ नहीं होता, आप अपनी भूख को मैनेज करें। इमोशंस के साथ भी इसी तरह होता है कि जब इमोशनल लेवल पे लोग दूसरों को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, अमूमन कहते हैं कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं महसूस करना चाहिए, अपना मूड लो नहीं करना चाहिए, उदासी में नहीं जाना चाहिए। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो टोटल कंफ्यूज करने वाली हैं। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। इमोशंस हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे साथ हैं, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। अगर हम उदास होते हैं तो ये हमारी एक बायोलॉजिकल, हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमें गुस्सा आता है तो ये हमारे साथ है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते। हाँ, हम मैनेज करने की तरफ आते हैं। जैसे हम बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं उनकी ज़िंदगी की बाकी स्किल्स में, तो इमोशनल मैनेजमेंट में भी हमें लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको स्किल्स हासिल करना होंगी कि हम कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव वे में डील कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे अभी भूख लगती है तो इसका मतलब ये कि मैंने अभी नहीं खाना, मैंने बाद में खाना है, और क्या खाना है, और एक प्रॉपर तरीके से मैंने सीखा हुआ है कि अपनी भूख को कैसे मैंने मैनेज करना है, मैंने अपनी बाकी जिस्मानी ज़रूरियात को कैसे मैनेज करना है। सेम है जब हमारी साइकोलॉजिकल ज़रूरियात होती हैं तो
تو انہیں بھی ہمیں سیکھنا ہوگا ہمیں کیسے انہیں مینج کرنا ہے. اگر مجھے غصہ آتا ہے اٹس اوکے ود می, اگر مجھے غصہ آتا ہے اٹس اوکے ود می, اگر میں سیڈ فیل کرتا ہوں اٹس اوکے ود می, اگر مجھے کوئی اور برا فیل ہوتا ہے اٹس اوکے ود می, اگر میرا کسی کو سر پھوڑنے کو دل کرا ہے اٹس اوکے ود می. لیکن اب کرنا نہیں ہے فیل فار, اب اسے مینج کرنا ہے, اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ایک پاز لینا ہے, گیپ لینا ہے کہ اب اسے میں نے مینج کس طرح سے کرنا ہے. جیسے فوراً سے ہم کھانا نہیں شروع کر دیتے, فوراً سے ہم کچھ اور کام نہیں کرنا شروع کر دیتے, امیجیٹ گریٹیفیکیشن نہیں کرتے, اسی طرح سے ایموشنز کی بھی امیجیٹ گریٹیفیکیشن نہیں کرتے. فیل فار جیسا فیل ہوتا ہے فوراً سے ویسا نہیں کر دیتے. غصہ ہے, ریلیکس کرنا اپنے آپ کو, اب سنپ نہیں کرنا, نگیٹ نہیں کرنا, ڈینائل میں نہیں جانا, نہیں مجھے غصہ نہیں آتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا ہیومن نہیں ہے جسے غصہ نہیں آتا. میں برا فیل نہیں کرتا, میں افسردگی فیل نہیں کرتا, میں ڈپریس نہیں ہوتا. کوئی بھی ایسا ہیومن بینگ ہے جو ڈپریس نہیں ہوتا, جو برا فیل نہیں کرتا. اگر آپ ایسا نہیں فیل کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی نم ہو چکے ہیں. اسے ایموشنل انوریکسیا کہتے ہیں, جو کہ ایک خطرناک سی صورتحال ہے. سارے ایموشنز کو ہمیں ایکسپیرینس کرنا چاہیے اور اس کے بعد پراپر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے. ہم اپنے اینگر کو, اپنی سیڈنس کو, اپنی افسردگی کو, اپنے لو موڈ کو, ان ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا ایسا بھی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ایسا بھی تو ہوتا ہے ہمارے کلچر میں, ہمارے چونکہ بچپن سے ہی ہمارے ایموشنز کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا اور بچوں کو یہ بات بچپن میں ہی سکھائی جاتی ہے یا بار بار انہیں اس چیز کے اوپر ٹوکا بھی جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے کسی ٹرو ایموشن کو ایکسپریس کر رہے ہیں اور ہمیں وہ اپروپریٹ نہیں لگ رہا تو ہم ان کو سنپ کرتے ہیں یا سپریس کرتے ہیں ان کی ایموشنل اسٹیٹ کو, اور ہم ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ اس وقت اس طرح کا ایموشن وینٹ آؤٹ کرنا یہ اپروپریٹ نہیں ہے. اور سم ہاؤ کوئی بچہ بچپن سے یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے. کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, ایموشنل مینجمنٹ میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے؟ بالکل بہت ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. آپ کے سوال کے ساتھ میں ایک اور سوال ابھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں ریویوز دیکھ رہا تھا پروگرام کے, تو اس میں حسیب صاحب تھے, انہوں نے بتایا, عموماً حسیب صاحب ہی تھے, انہوں نے بتایا کہ میرا کوئی 4.5 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنی مدر کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, جیسے مدر کہتی ہیں اس کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ آج کل مجھے بھی کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہا, تو ہم اسے کیسے ٹرین کریں. یہ ایسے سینیریوز جو ابھی آپ سوال پوچھ رہی ہیں ان سے بڑا اسٹرانگلی میچ ہوتے ہیں. عموماً بچے نیوٹرل ہوتے ہیں, بچے نیچرل پرنسپلس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتا آپ چیزوں کو کیسے کرنا ہے, وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. وہ آپ سے بہت سارے, ایک ان کی یہ بھی پریشانی تھی کہ وہ مجھ سے بڑے عجیب و غریب سوال پوچھتا ہے, جو ابھی آپ نے بات کی کہ اگر وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ان پہ کیا کرنا چاہیے. اچھا, بچے عجیب و غریب سوال پوچھیں گے, وہ آپ سے اٹینشن بھی لیں گے, وہ اپنے ایموشنس کی بھی بات کریں گے, وہ کہیں گے کہ مجھے برا فیل ہو رہا ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کا سر پھوڑ دوں, میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے بات ہی نہ کروں, آئی ہیٹ ہم ہر, میں نہیں ملنا چاہتا, میں کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جانا چاہتا, اگر وہ آتا ہے تو مجھے سخت ناپسند ہے, تو میں اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا. اچھا, یہ وہ ساری اسٹیٹمنٹس ہیں جو عموماً بچے پیرنٹس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, پیرنٹس اس پہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, ہاں, اور ان کو برے طریقے سے سنپ بھی کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, یا اگر پیار سے بھی سمجھاتے ہیں تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ کوئی بری بات ہے. اور یہاں پر بڑا ہی ایک پیچیدہ سا کام ہے کہ آپ ویلیڈیٹ کریں کہ جو کچھ وہ فیل کریں, کیونکہ یہ پرسنل فیلنگ ان کی ہے, ان کی فیلنگس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کو یہ بتائیں کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں یہ آپ کی فیلنگ ہے اور آپ ٹھیک فیل کر رہے ہیں, بٹ آگے کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ ایک آپ روشنی ڈالیں. اچھا, اب میں یہاں پہ کچھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جب پیرنٹس سنپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بچے کو اور برا فیل کروانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اگر کوئی ایک بچہ اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا چاہتا, یا اگر وہ آ رہے ہیں تو میں ان سے ملنا نہیں چاہتا. اب پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس ہے, ہو سکتا ہے وہ پچھلی دفعہ ملے ہوں, انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ابھی تک ان کے دل میں ہو, اس لیے وہ ملنا نہ چاہ رہے ہوں. وہ جب ملتے ہوں تو وہ انہیں اچھا فیل نہ کرواتے ہیں, وہ اس لیے نہیں ملنا چاہ رہے ہوں. آلریڈی کچھ نیگیٹو فیلنگس پائل اپ ہیں. اب مدر یا فادر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یو آر اے بیڈ بوائے, ایسا نہیں کرتے, کتنے بدتمیز ہو, وہ انکل ہیں تمہارے, ہم ملنا چاہ رہے ہیں, تم کیوں نہیں اس سے مل رہے ہو, یہ برے بچے ایسا کرتے ہیں. اب بچہ اور برا فیل کرنا شروع ہو گیا ہے. جب وہ اور برا فیل کرے گا, وہ پہلے بھی برا فیل کر رہا ہے اور برا فیل کرے گا,
تو برا اور برا پلس کوئی ٹینٹرم بیہیویئر شو ہوئے گا, وہ غصہ کرنا شروع کر دے گا, وہ چیزیں تھرو کرے گا کہ آپ نہیں سمجھتے, آپ میری بات نہیں سمجھتے, میں نے آپ سے بات نہیں کرنی, میں تو بالکل بھی نہیں ملوں گا اس سے. اب اس سے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ایک دو کارپورل پنشمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ایک دو لگا دیتے ہیں یا کسی اور پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر زبردستی کے سیٹ پہ وہاں پہ لے جاتے ہیں. اب بچے کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا, وہ منہ بسور لیتا ہے, وہ برے طریقے سے ملتا ہے وہاں پہ جا کے, نہیں بھی ملتا, پیرنٹس کھینچ کے ملوا رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے ملے, آپ ان سے ملے. تو اب بچے کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے پیچھے اس کے ایموشنز کیا ہیں, ان ایموشنز نے ان کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو اور بایولوجیکل اسٹیٹ کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا. اب اس کی سوچنے کی صلاحیت اور اس کی فزیکل اسٹیٹ, باڈی لینگویج مکمل طور پہ بدل چکی ہے. اب یہ ہوا, یہ ایک غلط طریقہ ہے اور عموماً میں نے دیکھا کہ پیرنٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بجائے ایک ہیلدی طریقہ ہے, جب بچہ آپ سے کہتا ہے کہ میں کوئی برا فیل کرتا ہوں, میں اس پرسن سے نہیں ملنا چاہ رہا, آپ بچے کو کمفرٹ فیل کروائیں. اٹس اوکے ود یو, اگر آپ ایسا فیل کر رہے ہیں تو آپ فیل کر سکتے ہیں, یہ ہماری فیلنگس ہیں. اور انہیں بتائیں کہ فیلنگس آتی کہاں سے ہیں, ہم کیسے فیل کرتے ہیں. اگر آپ برا فیل کر رہے ہیں تو یقیناً کچھ برا ہوگا, یو کین شیئر ود می, آپ مجھے بتا سکتے ہو اچھا کیا ہوا تھا, کیا ریزن تھی کہ آپ ان سے نہیں ملنا چاہ رہی. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بلا وجہ نہیں ملنا چاہ رہا تھا, تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیشہ میں نے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی اور آپ بڑے اچھے بچے ہیں, آپ ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیسے سمجھوں, تو ابھی بھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کیسے سمجھوں, کیا ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, ہم مل کے انہیں حل کر سکتے ہیں. تو بتا دے گا کہ اچھا وہ انکل مجھے اس طرح سے تنگ کرتے ہیں تو مجھے بچے ایسے, تو آپ ان سے پولائٹلی کہہ دیں کہ اگر اب وہ دوبارہ آپ سے ایسی بات کرتے ہیں تو آپ بڑا رسپیکٹفلی کر سکتے ہیں کہ انکل آپ بہت پیارے ہیں لیکن جب آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. بالکل. اب بچے کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ جب میرے ایسے برے ایموشنز آتے ہیں لائف میں نے ڈیل کیسے کرنی ہے. اب وہ جو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس سے میں نے بھاگنا نہیں ہے, وہ بھی ڈیل ہو گئی. پیرنٹس کے ساتھ ایک پازیٹیو بانڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا اور اسے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اچھا یہ جو میں فیل کرتا ہوں اچھا برا, یہ نارمل سی بات ہے, ایسا میں فیل کر سکتا ہوں, اور جب میں فیل کروں گا میں نے اسے اسٹرب نہیں کرنا, میں نے ڈینائل میں نہیں جانا, میں نے کھل کے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. جب ہم ایموشنز پہ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ایموشنل لینگویج ڈیولپ کر لیتے ہیں, ہم ایک جذباتی بات چیت کے طریقے بنا لیتے ہیں, ہم اس کے تھرو بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب بھی مشکلات آتی ہیں, ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, بچے کھل کے ان پہ بات چیت کرتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اب یہ وہ بچے ہیں جو پھر بڑے ہو گئے ہیں, ٹین ایج میں آ گئے, پھر اڈلٹ ایج میں آ گئے. اس ایج میں آ کے بھی وہ اپنے جذبات کے بارے میں کھل کے بات کر رہے ہیں, وہ اپنی کولیگ سے, وہ اپنے فرینڈ سے, کلاس فیلو سے بات چیت کرتے نظر آئیں گے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ ود یو, آپ کی اس بیہیویئر کی وجہ سے مجھے برا فیل ہو رہا ہے, اب میں اس وجہ سے انوئی فیل ہو رہا ہوں. وہ کہتے ہوئے اب اگر کوئی ان سے کہہ دے گا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ ود یو, تو وہ بھی اس چیز کو نارمل لیں گے, وہ کہیں گے کہ ہاں یو کین فیل اٹ اور آپ میری مدد کر سکتے ہو یہ سمجھنے میں کہ آپ میری کن بات کی وجہ سے برا فیل کرے, ان کا سیلف اسٹیم بہتر ہو جائے گا. لیکن دوسرے اینڈ پہ وہ بچے ہیں جن کو سنب کیا گیا, جن کی بات کو نہیں سنا گیا, تو انسیکیور اٹیچمنٹ اور ایموشنل مس مینجمنٹ اسے کہتے ہیں. پھر وہ ٹینٹر بیہیویئر کی طرف جائیں گے, وہ بات پہ ریجیکشن فیل کرنا شروع کر دیں گے, وہ سائیکولوجیکل پین میں مبتلا ہو جائیں گے, وہ انگزائٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, وہ سخت ریجیکشن فیل کرنا شروع کر دیں گے. اب ان کی لائف میں مشکلات بڑھنا شروع ہو جائیں گی. ہم نے بات کی کہ انسان ایک ایموشنل بینگ ہے, جس کا مطلب یہ کہ ہماری جتنی بھی آگے کی لائف ہے کیسے چلنی ہے, اس کا فیصلہ اس پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ایموشنل مینجمنٹ کیسے کی. زندگی میں جہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کو دوسری سکلز سکھا رہے ہیں, وہ وہاں پہ اپنے بچوں کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کریں, ان کی تصدیق کریں, بار ان کی تصدیق کریں, انہیں فیل کروائیں اٹس اوکے ود یو, یو کین فیل اٹ, اٹ از نیچرل. اور اب ایموشنز کو ویلیڈیٹ کر کے انہیں ان کا سلوشن بھی بتائیں کہ آپ اس بارے میں ایسے بات کر سکتے ہیں, اس بارے میں ایسے بات کر سکتے ہیں, جب آپ برا فیل کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. ایموشنز کو ایکسپریس کرنا کہنا, اور جب بچے آپ کے ساتھ کہتے ہیں ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں تو آپ انہیں ری انفورس کریں, آپ انہیں اچھا فیل کروائیں, آپ انہیں شاباش دیں, آپ انہیں کہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے میرے ساتھ یہ بات کی, میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں, آپ بڑے کانفیڈنٹ بوائے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ اپنی مشکلات کو شیئر کرتے ہیں اور ہم مل کے انہیں حل کرتے ہیں. تو بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنسی کو سمجھنا, بچوں کے ایموشن کو سمجھنا اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا انہیں, یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اس سے پہلے پیرنٹس کی ایک اور رسپانسبلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی چائلڈہڈ میں لائف کے کسی بھی فیز میں ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے, سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے, ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے, نالج نہ ہونے کی وجہ سے
اپنے ایموشنز کے بارے میں اور ایموشنل مینجمنٹ نہیں سیکھ سکتے تو ابھی بھی کچھ دیر نہیں ہوئی. وہ اپنے ایموشنز کے بارے میں, ایموشنل مینجمنٹ کے بارے میں سیکھیں, وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں تاکہ یہ سلسلہ آگے کی طرف چل نکلے. وہ اپنے بچوں کو, اور پھر آگے ہم ایموشنل بینگ ہیں, ہم ایموشنز کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں, پھر ہم اپنی ہیلدی ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی, جس فکرے پہ آپ نے اپنی گفتگو ختم کی ہے, کہ ہم نے بات کی کہ ماں باپ ایسا کیا کریں کہ بچوں کی ایموشنل مینجمنٹ میں وہ ان کو ایک مدد فراہم کریں. لیکن اگر کوئی پرسن بذات خود اپنی مدد آپ کے تحت, ایک ایڈلٹ اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی بہتر ایموشنل مینجمنٹ کرے, تو ایسی کون سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں جو انہیں کرنے نہیں دیتی, اور پھر وہ ان مشکلات کو کیسے حل کر سکتا ہے, کیا کیا جائے؟ ایموشنل مینجمنٹ کے حوالے سے, ایموشنل آئی کیو کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں. آئی تھنک ہماری اسٹوڈیو ٹیم کچھ میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایموشنل انٹیلیجنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں ڈیفینیشن آپ ایک بتاتا ہوں آپ کو ایموشنل مینجمنٹ کے حوالے سے, ایموشنل انٹیلیجنٹ کے حوالے سے. اپنے جذبات کو ہم کتنا سمجھتے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے ان کے بارے میں اویئر ہیں, اور ان جذبات کو کتنا وائز طریقے سے, ذہانت کے ساتھ ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں, یہ ہماری ایموشنل مینجمنٹ ہے. یعنی کہ ہم اپنے ایموشنز کو, جذبات کو کتنے بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. یہ ہماری جذباتی ذہانت ہے, اور یہ ایک سیکھنے کا پروسیس ہے. ایک ہماری عمومی ذہانت ہوتی ہے. عمومی ذہانت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ایک انوائرمنٹ میں, کسی بھی ایک جگہ پہ ہم کیسے اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ کیا سلوشن بناتے ہیں. یہ ہماری جتنی بھی درکار سہولتیں ہیں ان کے مطابق ہے. جب ہم ایموشنل مینجمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جب ہم جذباتی ذہانت کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو یہ پھر ہمارے کچھ جذبات کی سی کیفیت ہے. اب اس کے آگے کچھ سٹیجز ہیں, کچھ فیز ہیں جن سے ہوتے ہوئے ہم بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم ایموشنز کی ڈیفینیشن سے مکمل طور پہ اویئر ہوں کہ ہمارے ایموشنز ہیں کیا. پھر ہم اپنے آپ سے اویئر ہوں کہ میں عموماً اپنی لائف میں کس قسم کے ایموشنز لے کے چلتا ہوں, کس قسم کے جذبات میرے زیادہ پرومیننٹ ہیں. کیا میں پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ چلتا ہوں, کیا میں نیگیٹیو ایموشنز کے ساتھ چلتا ہوں. ہماری ایموشنل اویئرنیس, سیلف اویئرنیس بڑی اچھی ہو. اس کے بعد میں کس حد تک اسے مینیج کر پاتا ہوں اور کس حد تک مینیج کرنے میں مجھے ڈیفیکلٹی آتی ہے. میں اپنے جذبات کے تھرو ریلیشن بناتے ہوئے کتنا انڈرسٹینڈ کر پاتا ہوں لوگوں کو, جسے ایمپتھائز کرنا کہتے ہیں, کہ اپنے ایموشنل کنیکشن دوسروں کے ساتھ کتنا اچھا بنا پاتا ہوں. دوسرے لوگ جب جذباتی طور پہ مجھ سے بات چیت کرتے ہیں یا جذبات کو ایکسپریس کرتے ہیں تو میں کتنا سمجھ پاتا ہوں, اور میں اپنے جذبات کتنے اچھے طریقے سے کنوے کر پاتا ہوں. کیا اگر کوئی پین والی بات چیت میرے سے کرتا ہے تو کیا میں ایمپتھائز کر پاتا ہوں, کیا میں اس کے شو میں رکھ کے اس کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ سکتا ہوں کہ اگر میں ایسی کیفیت میں ہوتا تو میرے جذبات کیا ہوتے. ان چاروں سٹیپ کو سمجھتے ہوئے اینڈ والا سٹیپ یہ کہ اوورآل میں اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, اوورآل میں اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں. جب آپ ان سٹیپ سے ہوتے ہوئے آگے لائف میں آتے ہیں اور اپنے جذبات کو بڑی مہارت اور ذہانت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن ہیں. آپ اپنی جذبات کو, آپ اپنی جذباتی ذہانت کو بڑھا رہے ہیں اور آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ ایک جذباتی ذہانت کی ڈیفینیشن ہے. بالکل, بہت شکریہ. اور جعفر صاحب, اسی موضوع پر آپ کے ساتھ مزید گفتگو ہم کریں گے, لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اور ناظرین, بریک کے بعد ہمیں جوائن ضرور کیجیے گا, کیونکہ بریک کے بعد ہے ایسا بہت کچھ جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سو ملتے ہیں بریک کے بعد. سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں.
اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھے کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایموشنل انٹیلیجنس کی, جی ہاں جذباتی ذہانت کی, اور جعفر صاحب ہمیں اس کی ڈیٹیل بتا رہے تھے. ایک ڈیفینیشن بتائی تھی انہوں نے ہمیں کہ جذباتی ذہانت آخر ہوتی کیا ہے. سو جعفر صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو کہ میرے ناظرین بھی ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اتنی کوئی اہم چیز ہے جذباتی ذہانت جس پہ دار و مدار ہے ہماری تمام زندگی کا, یعنی زندگی کے تمام آسپیکٹ جن کو کہ ہم خود چینج کر سکتے ہیں ان کا دار و مدار اس جذباتی ذہانت پر ہوتا ہے, تو پھر کیا, اور آپ نے بتایا کہ اسے سیکھا بھی جا سکتا ہے, تو پھر ایسا کیا کیا جائے کہ اس کو سیکھا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی اس جذباتی ذہانت کو دن بہ دن امپروو کیا جائے؟ جب ہم ذہانت کی بات کرتے ہیں تو عموماً لوگ عمومی ذہانت کے بارے میں بات کرتے ہیں, انٹیلیجنسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک فرق میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جو عمومی ذہانت ہوتی ہے جس کے بارے میں پیرنٹس بہت زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں, اسپینڈ کرتے ہیں کالج یونیورسٹیز میں, اور ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی عمومی ذہانت بہتر ہو جائے گی. تو یہ بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ ڈس اپوائنٹ بھی ہوں اس میری بات سے, کہ اس ذہانت میں کوئی خاطر کا فرق نہیں پڑتا. آپ جس ذہانت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آپ کچھ سکلز سیکھ سکتے ہیں, مہارتیں سیکھ سکتے ہیں اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن جس آئی کیو لیول کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کوئی اس میں بڑا چینج نہیں لا سکتے. خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئی کیو ہوتا ہے وہ ایک سپورٹنگ فیکٹر ہوتا ہے ہماری لائف میں سکسیس کا, اور جو مین ہیرو ہوتا ہے, جیسے مووی میں ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک سپورٹر ہیرو ہوتا ہے, ہماری جو عمومی ذہانت ہوتی ہے, ہمارا آئی کیو ہوتا ہے, وہ ہماری لائف میں سپورٹر ہیرو ہوتا ہے, وہ مین ہیرو نہیں ہوتا. عموماً عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری لائف میں جو کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے
مین ہیرو ہوتا ہے وہ ہمارا IQ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اسی لیے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو بچے سبق یاد کر کے آتے ہیں وہ بچے زندگی میں بھی آگے چل کے بہت کوئی اچھا مارکا ماریں گے. حالانکہ یہاں پر تو ہوتا ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. بالکل. اب ہماری لائف میں جو کامیابی کے لیے مین ہیرو ہوتا ہے وہ ہمارا EQ ہوتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے, ایموشنل کوشچن ہمارا ہوتا ہے. ہم جذباتی طور پہ کتنے ذہین ہیں, کوئی پرسن جذباتی طور پہ کتنا ذہین ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ لائف میں جا کے کتنی سکسیس کرے گا. بالکل. اور وہ کتنا 80% رول اس کا, ہاں وہ کتنا اسمارٹ ورک کرے گا. کیونکہ میں یہاں پر یہ بھی ذکر کرتی چلوں کہ ایک زمانہ تھا, یعنی پاسٹ کی بات ہے, کہ ہارڈ ورک کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, محنت کی عظمت پہ مضمون بھی لکھے جاتے تھے اور لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ جتنی محنت وہ کر لیں گے اتنے وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آج جو جدید سائنس ہے وہ اس وے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ ہارڈ ورک کی بجائے اگر آپ اسمارٹ ورک کا راستہ چنتے ہیں تو آپ ایگزاسٹ بھی کم ہوتے ہیں اور آپ فائدہ بھی زیادہ اٹھاتے ہیں. تو یہ جو اسمارٹ ورک ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, وہ ہے ہمارا IQ. محنت کی عظمت پہ جو گریسفل آف ہارڈ ورکنگ پہ عموماً مضمون لکھے جاتے تھے, اب میرے خیال میں ان کا کنٹینٹ تھوڑا سا بدل لینا چاہیے. محنت کرنا بہت اچھی بات ہے, محنت کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے, لیکن ایک بار یہ سوچ لینا کہ جس ڈائریکشن میں میں محنت کر رہا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے, کتنی محنت کرنی ہے کسی کام کے لیے, کیا وہ میں صحیح طریقے سے اسیس کر پایا ہوں, گولز میرے سیٹ ہوئے ہیں اس کے بارے میں, یا میں اپنے آپ کو صرف ایگزاسٹ کر رہا ہوں. یہ چیزیں جب ہم ان کی طرف آتے ہیں تو یہ پھر ہماری ایموشنل مینجمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ یو آر ڈوئنگ گڈ, یو آر ڈوئنگ بیڈ, کیسا آپ کر رہے ہیں, کتنا مزید آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اور کتنے بہتر طریقے سے آپ نے پرفارم کرنا ہے. تو ہم اگر اپنی جذباتی ذہانت کو بہتر کر لیتے ہیں, اگر ہم اپنی ایموشنل مینجمنٹ کو بہتر کر لیتے ہیں, ایموشنل ذہانت کو بڑھا لیتے ہیں, تو پھر یہ کامیابی کی طرف زیادہ آگے لے کے جاتی ہے, جو ہمیں اسمارٹ ورک سکھاتی ہے, جو ہمیں لائف میں کامیاب ہونا سکھاتی ہے. اب عموماً ہم اپنی ذہانت کو ایموشنل جو کوشچن ہے ہمارا اسے بڑھا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اویئر ہونا شروع ہو جائیں اپنے ایموشنز کے ساتھ, سیکھنا شروع کر دیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم آٹومیٹکلی سیکھ چکے ہیں, آٹومیٹکلی کرنا شروع کر دی ہم نے. جیسے ہم نے بات کی کہ شروع میں بچوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے, جب وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ہمیں کانشیس ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی, لاشعوری طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں بھوک لگی, ہمیں پتہ ہے ہم نے کھانا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کب کھانا ہے یہ ہمیں پتہ ہے, کون سی شاپ سے ملے گا, کہاں سے ملے گا یہ ہمیں پتہ ہے. اسی طرح سے وہ ایک ہمارا آٹومیٹک سسٹم بن گیا. اسی طرح سے اگر ہم ذہانت کے لیول پہ اور ایموشنل ذہانت کے لیول پہ, جذباتی لیول پہ یہ چیزیں نہیں سیکھیں تو جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ ہمارا آٹومیٹک سسٹم بنا ہوا ہے. اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا برا فیل کراتا ہے تو ہم غصہ کر لیتے ہیں, یہ ہم نے سیکھا ہے اور ہم آٹومیٹکلی کرتے آ رہے ہیں. جیسے ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمیں کچھ کھانا ہے, کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے تو ہمیں غصہ کرنا ہے, کوئی ہمیں کچھ اور ایسی بات کر رہا ہے تو برا سا منہ بنا لینا ہے, ٹینٹر بیہیویئر کرنا ہے, اداس ہو جانا ہے, اپنا ایموشن کنٹرول انوائرمنٹ میں اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے اور خود سفر کرتے رہنا ہے. اور یہ کام ہم کر رہے ہیں, یہ ہمارا آٹومیٹک سسٹم بنا ہوا ہے, یہ ہماری ہیبٹس میں ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان ہیبٹس کو ریپلیس کرنا ہے ہیلدی ایموشنل ہیبٹس کے ساتھ. ان ہیبٹس کو اب ہم نے ری لرن کرنا ہے. اب ہم نے سیکھنا ہے کہ اب اگر مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پیپر پینسل لیں, اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ کون کون سی میری ایسی جذباتی عادتیں ہیں. جذباتی عادتوں کی ابھی بات کر رہا ہوں. غصہ کرنا ہے, برا منانا ہے, افسردہ ہونا ہے, اپنی عزت نہ کرنا ہے, اپنے آپ کو اچھے پیغامات نہ دینا ہے. ایسی ساری بیڈ ہیبٹس جو آپ کی ایموشنز سائیکولوجیکل لیول پہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, آپ دوسرے لوگوں سے ڈیٹیچ نہیں ہو پا رہے, آپ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں, وہ ساری آپ نے لکھ لینی ہے. اب ان میں سے آپ نے کسی ایک ہیبٹ کو جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہیبٹ دوسری ہیبٹس پہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے, جنہیں ہم وائٹل بیہیویئرز کہتے ہیں, یعنی کہ جو کوئی 20% ان میں ایسی عادتیں ہوئیں گی جو 80% کو بدل کے رکھ دینے والی ہوئیں گی. جن میں ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غصہ کرنے کی ہے, اپنا ٹینٹرم کنٹرول کرنے کی ہے, فزیکل اگریشن کو کنٹرول کرنے کی ہے. جب
آپ بات چیت کرتے ہوئے اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا شروع کر دیں. آپ اپنے آپ کو یہ سکھا لیں کہ میں نے غصہ ایکسپریس ابھی نہیں کرنا. اگر مجھے غصہ آتا ہے تو میں نے ابھی لڑنا جھگڑنا شاؤٹ کرنا آواز کو بلند کرنا نہیں شروع کرنا. میں نے کوئی ٹائم آؤٹ لے لینا ہے, میں نے اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, میں نے دونوں پارٹیز کو سمجھنا ہے, میں نے اس کے نقطہ نظر پہ اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچنا ہے. یہ وہ طریقے ہیں, اگر ہم ان سے اپنا اگریشن مینیج کر لیتے ہیں تو ہم اپنے رشتوں میں 80% تک بہتری لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل. اب کوئی 20% ایسی آپ نے ہیبٹس نکال لینی ہے, ایسی جذباتی کیفیت نکال لینی ہے جن سے آپ بہت پریشان ہوتے ہیں. اب ان کو آپ نے گریجولی بدلنا شروع کرنا ہے. کوئی ایک لینی ہے آپ نے, کوئی ایک ہیبٹ پکڑنی ہے, پہلے غصے والی, پھر افسردگی والی, پھر برا بنانے والی, پھر اپنے ایموشنز کو خود سے کنٹرول کرنے والی. اب آپ وہ جو جذباتی ذہانت کی میں نے بات کی تھی, آپ پہلا سٹیج کور کر رہے ہیں, آپ اویئر ہو رہے ہیں اپنی جذباتی ذہانت سے. اس کے بعد آپ اس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس کو پریکٹس میں لانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نوئنگ اور ڈوئنگ کا. ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے کہ نوئنگ اور ڈوئنگ کا جو گیپ بنتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے اچھی ہیں مگر ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اتنی کریج ڈیولپ نہیں کر پاتے. لوگ کہتے نظر آئیں گے آپ کو کہ میں جذباتی طور پہ تھوڑا کمزور ہوں. آج کل اب سوشل میڈیا سے, بک سے, لٹریچر سے بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے. اب ویسے لوگ نہیں, 10-15 سال پہلے لوگ آگے کلینک میں کیا رپورٹ کرتے تھے سائیکالوجسٹ کے پاس, اس کا تو شاید اب ٹوٹل ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. آج لوگ ڈائریکٹ آتے ہیں تو انہوں نے گوگل سے اپنے سمٹمز بھی چیک. بالکل, اور یہاں تک بتاتے ہیں کہ جی ہم انٹروورٹ ہیں یا ہمیں ڈیفیکلٹی ہے ایموشنل یا ہمیں او سی ڈی ہے. سم ٹائم لوگ اپنے آپ کو ڈائگنوز بنا لیتے ہیں اور سم ٹائم تو پیشنٹ آ کے مینجمنٹ بھی بنائی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ اور میں سی بی ٹی کے تھرو حل کرنا چاہتا ہوں, میرا یہ مسئلہ اور میں این ایل پی کے تھرو حل کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک لوگ اب سمجھ کے آتے ہیں. اچھا, اب جب ہم جان لیتے ہیں تو پھر کرنے میں مشکل آتی ہے. کرنے میں ایک مشکل یہ آتی ہے کہ ہم سارے کام فل فور کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے سے بہت بڑی بڑی توقعات لگا لیتے ہیں کہ کوئی علادین کا ساتھ چراغ ہمارے ہاتھ میں آئے گا, کوئی جین ایسا آئے گا, وہ جین بن جائیں گے. اب ہم نہیں کرنا تو میں نے نہیں کرنا, ایسا نہیں ہوتا. ہماری باڈی کی, ہمارے برین کی, ہمارے مائنڈ کی سالوں سے ریہرسل ہے. اگر میں 22 ایئر اولڈ ہوں, 26 ایئر اولڈ ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 سال سے میں نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ آنکھیں بڑی کر کے اپنی باڈی کا سائز بڑا کر کے دیکھتا ہے تو میں نے غصہ کرنا ہے. وہ کبھی بھی 26 منٹ میں یا 26 سیکنڈ میں اپنے ساتھ وعدہ کرنے سے چینج نہیں ہوگا. اپنے آپ کو مکمل طور پہ ایجوکیٹ کرنا, اس کے لیے میں نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرنے ہیں. ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ میں بیٹھا ریلیکس کر رہا ہوں اور میں اپنی امیجینیشن لیول پہ ایک پریکٹس کر رہا ہوں, جو کہ این ایل پی کی ایک پریکٹس بھی ہے, کہ میں کسی ایک سچویشن میں بیٹھا ہوں اور کوئی میری طرف اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو باڈی آٹومیٹکلی اراؤز کرنا شروع کر دے گی. میں نے کیا اپنے آپ کو میسج دینا ہے, میں نے کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے, اور میں نے اپنے آپ کو میسج دینا ہے ویٹ, کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں دوسرے کا نقطہ نظر. بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس دیں. جب ہم اپنی باڈی کو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ پھر جواب دے دیتی ہے, وہ دھرنا دے دیتی ہے, وہ ہڑتال پہ چلی جاتی ہے کہ نہیں یہ کام میں نے نہیں کرنا, میرے لیے تو وہی طریقہ بہتر تھا جو میں اتنے سالوں سے کرتی آئی. ہاں, کیونکہ آپ ہیبیچول بھی تو ہو جاتے ہیں نا انہی طریقوں سے چیزوں کو ڈیل کرنے میں. چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کو پہلے چینج کریں. آپ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کریں. آپ یہ توقع نہ لگائیں کہ ایک ویک میں میں غصہ کرنا بند کر دوں گا, بڑی چیز تبدیل, ایک ویک میں غصہ کرنا بند کر دوں گا, میں لوگوں کو سننا شروع ہو جاؤں گا, میں بڑا کول کام ریلیکس پرسن بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر میں اپنی لائف میں پرسنل اگزامپل دوں اپنی اینگر مینجمنٹ کی, تو مجھے مور دین 1 ایئر لگے کہ میں اپنے غصے کو انڈرسٹینڈ کر سکوں اور پھر یہ سیکھ سکوں کہ کہاں میں نے غصہ کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کہاں کتنا کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا, اور جو بچ جائے گا میں نے اسے کیسے مینیج کرنا ہے. یہ انٹینس اسٹڈی کے بعد, ٹریننگ کے بعد پھر ہم انسان سیکھتے ہیں. تو کبھی بھی جب ہم اپنے آپ کو ایک بڑا گول دیتے ہیں اور پھر ہم کر نہیں پاتے تو ہم فرسٹریشن میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اپنے لیے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں جو اچیو کریں. پھر جب ہم اسے, جیسے کسی ایک پرسن نے آپ کو کچھ ایسی بات کی تو آپ صرف آپ نے ٹائپ کیا, آپ نے ان سے کہا کہ اچھا ہم بعد میں اس کے بارے میں بات کر لیں گے, میں اچھا فیل نہیں کر رہا. آپ اتنا کہنے میں ایک ویک میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور 2 سے 3 سچویشن میں کہہ لیتے ہیں تو آپ سیلیبریشن کریں, آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے, آپ نے کوئی کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے.
آپ نے آہستہ آہستہ اپنی باڈی اور مائنڈ کو اس حوالے سے ٹیم کرنا شروع کر دیا ہے، ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ آگے کی طرف چلتے جائیں، پھر آپ اپنی فزیکل اراؤزل پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں. تھرڈ میں اس سے آپ کے ریلیشنز کتنے بہتر ہو رہے ہیں، آپ ویلیڈیٹ کروا لیں، کراس چیک کروا لیں. بالکل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، کوئی 2-4 لوگ جو آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، آپ ان سے پوچھنا شروع کر دیں اچھا اس بارے میں کام کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری آئی ہے، اور وہ لوگ جو آپ کو اونیسٹ ہو کے رسپانس دے سکیں، اس کا جواب دے سکیں، وہ لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ اپنے بارے میں ایک چارٹ بنا لیجئے گا کہ پہلے اگر مجھے غصہ آتا تھا تو وہ 10 میں سے 8 پہ جاتا تھا، اب اگر مجھے غصہ آتا ہے انٹینسٹی میں تو وہ 8.5 پہ جاتا ہے، وہ 7.5 پہ جاتا ہے، وہ 7 پہ جاتا ہے، وہ 6 پہ جاتا ہے. آپ کو 2-4 ویک میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی جو بھی ایموشنل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں وہ کتنی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے لیے آپ سوشل میڈیا کی ہیلپ لے سکتے ہیں، ماہرین کی ہیلپ لے سکتے ہیں، پراپر کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے اس معاملے میں. جب تک ہم جذباتی طور پہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے، اپنے جذبات کو سمجھیں گے نہیں، پراپر طریقے سے مینیج نہیں کریں گے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تب تک ہم مکمل طور پہ ایموشنل بینگ ہونے کے ناطے ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہو پائیں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور جذباتی طور پہ جو سکلز ہیں ان کو لے کے آگے کی طرف نہیں چل پائیں گے. نہیں جا سکیں. تو ہمیں اپنے ایموشنل انٹیلیجنٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اشد ضرورت ہے، اور ہنگامی بنیادوں پہ ضرورت ہے. بالکل، اور بہت شاندار ٹپس آپ نے دیے. اور اس میں بھی یہاں پر ایک ٹپ ضرور دینا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کریں اور ایک ٹھہراؤ پیدا کریں، کیونکہ یہ کام مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں، لیکن یہ آپ کی پرسسٹنس اور آپ کی کنسسٹنسی مانگتا ہے. یعنی صبر کے ساتھ اس راستے پر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے رہیں تو آپ کو شاندار منزل ضرور ملے گی. کوئی جلدی نہ مچائیں، اور انہی راستوں پر آپ چلتے رہیں گے تو زندگی آسان بھی ہوگی. ایونچولی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. اور اسی پیغام کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے کہ اپنی زندگی میں بھرپور خوشیوں کو ڈیولپ کرنا سیکھیں، اور یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نفسیات آپ کو اس راہ میں بہت مدد فراہم کرتی ہے. سو اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.